अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? मैं हूँ अकमल शारे खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के शहर पेशावर के सिकंदर खान। सिकंदर खान, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सिकंदर खान, अल्लाह ने इमरान खान की इज़्ज़त में मज़ीद इजाफा करता जा रहा है, दिन ब दिन पे इजाफा करता जा रहा है, लोगों पे दिन ब दिन उनकी मकबूलियत इजाफा होते जा रही है। और आपने देखा कि अमेरिका की तजिया निगार रबीका ने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जो है ना हमने चेंज की है, और वहाँ पर जो इसलिए चेंज किया है कि वो चाइना और रूस के करीब होते जा रहे थे। क्या कहेंगे आप? पहले तो मैं ये कहूँगा कि खान साहब की मकबूलियत में इजाफा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुरान की एक आयत है, वह तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह ही इज्जत देता है, इज्जत देता है। पहले तो खान साहब की हुकूमत में जब उनकी मकबूलियत थी वो 25% थी, अब वो 25% से क्रॉस करके 75% हो गई है। तो लोगों ने समझा कि हम खान साहब को पहले महंगाई में पकड़ लेंगे, उन्हें कहेंगे कि आपने महंगाई कर दी है, वो कर दी। लेकिन महंगाई होने के बावजूद जब चेरी ब्लॉसम को हम पर मुसलत किया गया, तो फिर उसी इमरान खान को इन्होंने जीरो से हीरो बना दिया। और अब वही लोग जिन्होंने कहा था महंगाई हो रही है, वही लोग कह रहे हैं कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे किसान हो, चाहे वकील हो, चाहे स्टूडेंट हो, सब लोग खान साहब के साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। और जहाँ तक बात है रेबेका की साहिबा की, तो अल्लाह अल्लाह के सच का खुदा है, अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने सच बोल दिया। क्योंकि चाइना और रूस के करीबी से खान साहब हो रहे थे कि चाइना एक सुपर पावर मुल्क है, और उसके जो जितने भी सारे एसेट्स हैं, जैसे कि सीपैक जैसे मनसूबा हो गए जो चाइना ने शुरू किया है, उसमें उसने रूस को भी शामिल किया। जितने भी सारे इस्लामी ममालिक है, सबको साथ लेकर चल रहा है। और चाइना को इसलिए फख्र है खान साहब पे कि खान साहब एक ईमानदार इंसान है, दलेर इंसान है, और ना झुकते हैं ना बिकते हैं। हालांकि इन्होंने तो जो शरीफ थे, इन्होंने तो सिर्फ अपने कारोबार के लिए इनसे फायदा लिया। लेकिन खान साहब ने जहां तक उनकी गवर्नमेंट की बात है पिछले 4 सालों में, तो उन्होंने इनसे कोई फायदा नहीं लिया, ना अपने कारोबार के लिए कुछ लिया ना कुछ। बल्कि उन्होंने ये कहा कि सीपैक में आप बलूचिस्तान को भी शामिल कर लें और इन जैसे बाकी जितने भी छोटे सूबे हैं उन सबको शामिल कर लें। और खासतौर पर अफगानिस्तान के लिए चाइना का मैं इसलिए शुक्र गुजार करता हूँ कि चाइना ने एक ट्रक भरकर भेजी जिसमें अफगानिस्तान के लोगों के लिए खाना भी था, कपड़े भी थे, सब कुछ था उनके लिए। और उन्होंने ये भी अफगानिस्तान के तालिबान को ये भी कहा कि आपके लोगों को नौकरी और वीजा ये हम सब कुछ हम करेंगे। तो मैं अफगानिस्तान और चाइना ने ये मामला पहले यूएन में उठाया कि अफगानिस्तान जैसे मुल्क में जहां से अमेरिका फौज शिकस्त खा कर निकल गए और उनसे जो सारा सामान रह गया है, जो उनके हथियार थे, जो उनके एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सब रह गए थे। तो उन्होंने फैसला किया कि इसको अफगानिस्तान जो इस वक्त मुश्किल में है, तो इसके खिलाफ हम यूएन में जाएंगे और अफगानिस्तान की मदद के लिए यूएन में हम करारदाद पेश करेंगे। और वो पास हो गई और उन्होंने अफगानिस्तान में मदद भी भेजी। और अफगानिस्तान चीन के जो वाइस क्या है, वजीर खारजा है, जी जी। उन्होंने तालिबान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके वहाँ के, तो उन्होंने कहा कि हम आपके लोगों को वीजा भी देंगे और तालीम भी देंगे, और जितने आपकी पैसों की जरूरत पड़ेगी हम आपको सीपैक में भी हिस्सा देंगे। मतलब आपकी यहाँ से, आपके बॉर्डर से हम सीपैक चलाएंगे आगे मजीद। तो मैं चाइना का शुक्र अदा करता हूँ। और रूस के लिए इसलिए क्योंकि रूस पिछले जितने भी हुक्मरान हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे उनके साथ, क्योंकि उन्होंने जब भी उनसे पैसे बिल्कुल। लिए हैं उन्होंने अपने जाती मफाद के लिए लिए। लेकिन खान साहब ने सिर्फ इसलिए वहां गए क्योंकि ये फैसला अकेला खान साहब का नहीं था। जब वो रूस जा रहे थे, उसमें आर्मी चीफ भी बैठे थे, DGISI के चीफ भी बैठे थे, एयर चीफ भी बैठे। इन सब ने पहले मशवरा किया, फिर खान साहब ने फैसला किया कि मैं जाऊंगा। सबकी मशवरे से ये फैसला हुआ। ये अकेले खान साहब का फैसला नहीं था, इसमें सारी कैबिनेट थी। उन्होंने कहा था कि सारी कैबिनेट थी और मेरी रूस। खान साहब इसलिए रूस गए क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं रूस इसलिए जा रहा हूँ कि मैं रूस से 30% गंदम सस्ता, 50% पेट्रोल सस्ता और बाकी चीजें कम करने की कम करने गया था। मैं अपनी जात के लिए तो नहीं गया था वहां पर कि मैं वहां जाऊं और मैं वहां पर बिल्कुल। वहां रूस के प्यूटन को कहूँ कि जनाब मेरी मदद कर देंगे। और जहां तक बात है अमेरिका की, तो अमेरिका के लोगों की तो अभी से वो टांगे कांप रही, क्योंकि बाइडन को खान साहब ने एक ट्वीट के जरिए मुखातिब किया कि तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए, तुमने एक 22 करोड़ अवाम के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाला, तुमने क्या समझा कि अब मैं चुप करके बैठ जाऊंगा। अमेरिका में अब भी 50% लोग बाइडन से नफरत करते हैं क्योंकि ये धांधली से होकर आया है, धांधली से इसने इलेक्शन जीता है। अगर इसका मुकाबला ट्रंप के साथ होता तो इसने धांधली से जीता, लेकिन ट्रंप, मैं बता दूं, ट्रंप फिर भी इससे अच्छा था। मुसलमानों के खिलाफ बोलता तो था, लेकिन खान साहब के सामने बीगी बिल्ली बन जाता था।
خان صاحب کے سامنے اس کا سر نیچے چکا ہوتا تھا اور خان صاحب کا سر ہمیشہ اوپر ہوتا تھا، کیونکہ خان صاحب ہمیشہ کہتے تھے کہ نہ میں کسی کے سامنے جھکاؤں، نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا، مطلب نہ خود جھکے نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دے. تو بائیڈن جو ہے نا، جب یہ تو جا رہے تھے بائیڈن صاحب کے ایک وزیر ایک سیکرٹری کا فون آیا شاہ محمود صاحب کو کہ آپ لوگ روس نہ جائیں، وہاں پہ یوکرین پہ حملے ہو رہے ہیں، آپ لوگ نہ جائیں. تو شاہ محمود نے کہا کہ ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی ہیں، ہم آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتے. یہ وہ 1865 کا وقت نہیں ہے، 1857 کا وقت نہیں ہے جب آزادی کی جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی اور بڑے صحیح میں مسلمان اور ہندوؤں کو بالکل مچھروں کی طرح ان چونٹیوں کی طرح ریکھا جاتا تھا. یہ وہ لوگ دور لا رہے ہیں، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہمارے سامنے ہر ایک بندہ لیٹ جائے گا، ہم ان کو معاف کر دیں گے. لیکن جب سے عمران خان آئے، 4 سال اس کی حکومت کو گزر گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی ہمارے سامنے لیٹ جائے گا، یہ ڈر جائے گا. لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ خان ہے، یہ ڈر جائے گا لیکن جھکے گا نہیں. اور اس نے صرف ایک ہی جواب دیا ان کو کہ ہم آپ کو بیس اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ ہم 9/11 کا واقعہ دوبارہ نہیں چاہتے، جو آپ نے ہمارے لوگوں کو قبائلی علاقوں میں شہید کیا، جو کہ ہماری فوج کا نقصان ہوا، جو کہ جتنی ڈرون حملے اپنے کرائے ہمارے لوگ مذمت کرتے گئے اور ہمارے حکمران اندر سے کہتے کرتے جاؤ کرتے جاؤ اور ہم مذمت کرتے تھے. لیکن خان صاحب کے 4 سال کی حکومت میں انہوں کا یہ ایک اعزاز اس لیے کہ ان کی حکومت میں ایک بھی ڈرون حملہ نہیں ہوا. اگر ہوتا ہے تو خان صاحب کہتے کہ میں ایئر فورس کو کہوں گا کہ اس ڈرون کو مار گرائے، فوری حکم دیتے ہیں. مطلب وہ یوں اس طرح کہتے ہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا، نہیں پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. جس طرح اس کیا کہتے ہیں ابھی یہ نندن کے جہاز کو گرایا تھا، ابھی جی جی نندن کے جہاز کو جس طرح اس نوجوانوں نے گرایا تھا، اسی طرح خان صاحب کہیں گے کہ میں اسی طرح ایئر فورس کے بہادر افسروں کو کہوں گا کہ ان کے اس ڈرون کو بھی ختم کر دیں. اور جب چیری بلاسم نے حق لے لیا، اسے ایک حلف برداری کے ایک دن پہلے ایک رات پہلے وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور اس میں 5 لوگ شہید ہوتے ہیں. ایک کر کے 5 افراد کو انہوں نے مار دیا ڈرون سے. پھر ڈرون حملے شروع ہوئے کیونکہ ان کو اب پاکستان کو تو انہوں نے معاف کر دیا، لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں اب ان کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں دوں گا کیونکہ 50% لوگ امریکہ میں بائیڈن سے نفرت کرتے ہیں. سر آپ کی بات پہ اتفاق کرتا اضافہ کرتا چلوں سکندر خان کے یہی بات جیسے عمران خان کی حکومت چینج ہوئی ہے، ربیکا ان کی دفاعی تجزیہ نگار نے بھی یہی وہی کہہ دیا. پہلے تو ہمارے اپنے زکات لفافہ صحافی ہوئی جو اس وقت کر رہے تھے کہ یہ جعلی ہے خط، اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، اور بعد میں کہا نہیں جی خط آیا ہے اور دھمکیاں میز ہے وہ نہیں ہے. مطلب کہنے کا ہے کہ ڈکیٹی ہوئی ہے، نہیں ڈکیٹی نہیں ہوئی، چوری ہوئی ہے. یہ وہی والی بات ہے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں لفافہ صحافیوں کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. پہلے کہتے ہیں کہ خط نکلی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو میں اللہ کو گواہ بنا کر اور اپنے نبی کے دربار میں یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ ان کے منہ سے سچ نکالے. ہر روز دعا کرتا تھا ان کی. لیکن یہ اتنے بے شرم ہیں، اتنے بے غیرت ہیں کہ ان کے منہ سے کبھی سکندر سچ خان نکل نہیں سکتا. الفاظ کا انہوں چناؤ نے بہتر کرے. انہوں نے ہمیشہ شریفوں کی غلامی کی ہے. غریدہ فاروقی صاحبہ کو تھوڑی سی اگر اخلاقی اگر اتنی عقل ہے، عقل اگر ہے ان میں اس سے سوال پوچھتا ہوں کہ ان کے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی 7 سال کی ملازمہ انہوں نے رکھی ہے اور اس کی ماں کو اس بیچاری بچی سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا. یہ کیسا انصاف ہے؟ ہمارے ملک کے لوگوں کے عدالتیں 12 بجے لگ جاتی ہے، کیا اس بچی کے لیے 12 بجے کی عدالت نہیں لگ سکتی؟ اس بچی کو انصاف نہیں مل سکتا کیا؟ اس بچی کے جو ماں بار بار اسے ملنا چاہتی ہے اور یہ لفافہ صحافی اس کو ملنے نہیں دے رہے، یہ کہاں کا ظلم ہے؟ حضرت علی کا قول ہے کہ ظلم کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چلے گا. مطلب کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم و ناانصافی کا نظام نہیں چلے گا. تو انہوں نے تو شروع سے یہ کام کیا ہے. جب سے خان صاحب پالیٹکس میں آئے انہوں نے ہمیشہ ان کو ٹارگٹ کیا ہے. یہ نجم سیٹھی جو کہ پنچر جو کہ پی سی بی کا چیئرمین بنا ہوا ہے، یہ خود اپنے یوٹیوب چینل پہ آ کے لائیو لوگوں کو کہتا ہے کہ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی لڑائی ہو گئی ہے، جھوٹ بولتا ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. یہ سلیم صاحب یہ خود کہتا تھا کہ میری تو ماں زندہ ہے، اس کی تو ماں ہے بھی نہیں، اس کو دعائیں دینے کے لیے میری تو ماں زندہ ہے. لیکن اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ خان صاحب کے پیچھے لاکھوں کروڑوں ماں اور بہنوں کی دعائیں ہیں. اگر آپ نے خان صاحب کا ایک پرانا کلپ دیکھا ہو جس میں وہ عید میں آتے ہیں اور بچوں سے ملتے ہیں، ان کے والدین بھی ہوتے ہیں، مائیں بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ کہتی ہیں خان صاحب جب بھی آپ میرے سامنے آئیں گے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں، آپ کو سر پہ چوموں.
کہ آپ کی وجہ سے میرا بیٹا بچ گیا ہے، جس کو کینسر کی بیماری تھی، آپ کی اور شوکت خانم کی وجہ سے میرے بیٹا بچ گیا ہے. تو خان صاحب کو کروڑوں مائیں دعائیں دیتی ہیں. اور جو یہ لفافہ صاحب بھی کہتے تھے کہ ہم شریفوں نے آ کے خزانے کا بیڑا غرق کر دیا، خزانے کو لوٹ لیا ہے، سرکاری خرچ پڑ گئے ہیں. تو میں لفافہ سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی تنخواہوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ ہمیشہ ان درباریوں کے جاتے ہو، ان کے یہاں کھانا کھاتے ہو، اپنا پیٹ بھی حرام کا کماتے ہو اور اپنے بچوں کو بھی حرام کا کھلاتے ہو. یہ ان سے جب ان کے بچے پوچھیں گے کہ ابا جی آپ وہاں پر گئے تھے کھانا کھانے، آپ نے خود پیسے اپنے پیسوں سے کھائے یا کہ جوڑوں کے پیسوں سے کہیں؟ تو آج کل تو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بچوں بچوں کو سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں. مجھ جیسے نوجوان کو بھی پتا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. لوگ مجھ سے آج کل پوچھتے ہیں کہ ملک کے حالات سے اب بے خبر ہے، ملک میں اتنی مہنگائی ہو گئی، اتنی غربت ہو گئی. خان صاحب کتابیں ادھر کے درے درے، خان صاحب نے کچھ نہیں کیا. جیسے کہ سکر میں خورشید شاہ صاحب نے میڈیا سے کہا، لفافہ صاحب سے، کہ خان صاحب 3 سال کا حساب دے. تو میں اسے 3 سال کا حساب دیتا ہوں. خورشید ڈبل شاہ صاحب جو آپ 2 وکٹوں کی 2 طرف کھیل رہے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کہتے ہیں پیپلز پارٹی اقتدار کی نہیں جمہوریت کی جنگ لڑتی ہیں، تو آپ اقتدار میں کیوں کابینہ کا حصہ بنے؟ آپ کی پارٹی کابینہ کا حصہ کیوں بنی؟ پھر مجھے اس کا جواب دیں. کہتے ہیں ہم انتقامی کارروائیوں پر یقین نہیں رکھتے. تو آپ پر پی ٹی آئی نے آپ پر کون سا کیس کیا؟ مجھے یہ بتائیں. وہ کیس جو آپ پر بنے تھے وہ میاں صاحب کے دور میں بنے تھے، جو زرداری جو میاں صاحب کے کیسز تھے وہ زرداری کے اس میں بنے تھے. تو خان صاحب نے ایسا کیا کیا جو آپ اتنا ڈر گئے ہو اس کے خوف سے؟ اور پھر سکر میں میڈیا سے کہتا ہے کہ 3 سال کا حساب ہے. میں 3 سال کا حساب دیتا ہوں. ڈیم بنائے، منصوبے گھر بنائے، احساس پروگرام کیا، احساس ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا، ہیلتھ کارڈ دیا لوگوں کو، عوام کو شعور دیا. اور کیا ہم دیں آپ کو؟ جو سڑک آپ بڑے مہنگے بناتے تھے وہ خان صاحب 1-1 لاکھ روپے اس کا بچا کر قومی خزانے میں رکھتے تھے اور اسے کم قیمت پہ بناتے تھے. ان کو ایک یہ نہیں لاکھ نہیں نظر ہے آتا. سر، 1 لاکھ نہیں ہے وہ، لاکھوں کی کروڑوں کی پیسہ بچا ہے. آپ کی نالج میں کروڑوں بات کے ہے. حساب سے، لیکن سستی قیمت پہ بنائی. کیونکہ مراد سعید کی ایک انٹرویو میں خود کہا کہ میں جب ایک سڑک کا لینڈ میگنیچیوڈ کر رہا تھا تو میں نے ٹھیکیدار سے پوچھا کہ یہ کتنے پہ بنے گا، تو اس نے کہا مجھے اتنے پیسے چاہیے. پھر میں نے کہا اس سے سستی نہیں بنے. کہتے ہیں مجھے نہیں، مجھے اسی طرح نہیں بلکہ شریفوں کی طرح پیسے دو، مطلب اربوں روپے دو کہ میں اس پہ اربوں روپے خرچ کروں. تو خان صاحب کے دور حکومت میں کروڑوں روپے پہ خرچے پہ سڑک بنتی، لیکن سستی سڑک بنتی تھی. انہوں نے تو قومی خزانے کا دیوالیہ کر دیا. آپ ان کے ایک کلپ دیکھیں، وہاں پہ یہ لوگ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، 30 گاڑیوں کا قافلہ ہے اور ایک اوپر سے ہیلی کاپٹر گئے ایسا کوئی نہیں کر رہے ہیں. تو یہ کیسا ہے؟ یہ سارا قومی خزانے کا پیسوں پر انہوں نے عیاشیاں کی ہیں، ساری عمر ڈکیتیاں کی ہیں، چوری کی ہے، ڈاکو. اب کہتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے تو کوئی کرپشن نہیں کی، ہمارا دامن صاف ہے. اگر آپ کا دامن اتنا صاف ہے اور اتنے صادق اور امین ہو تو عدالت میں یہ نقلی اور جعلی چیزیں کیوں جمع کراتے ہو آپ لوگ؟ نقلی ٹرسٹ ڈیڈ کیوں جمع کراتے ہو؟ پناما کا جب کیس آیا انہوں نے کہا کہ ہم خان صاحب کو نااہل کرا دیں گے. تو خان صاحب کے لیے انتہائی وہ معجزے کا دن تھا، اور ان کی سابقہ اہلیہ نے انہیں بچا لیا. ان کو سیدھے وہاں پر ای میل کی جس پہ خان صاحب نے فوٹو اسٹیٹ نکالا اور پھر عدالت لے کر گئے. وہ اور بہت سالوں کی عدالت سے کیا پرانی پرانی رسیدیں جمع کی اور پھر عدالت سے کیا ریمارکس آئے کہ خان صاحب آرٹیکل 62 اور 63 پر پورا اترتے ہیں اور ہم انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کرتے ہیں. انہوں نے کیا انہوں نے وہ قطری خط اٹھا کے لے آئے. جب وہ دیکھا تو وہ کاغذ کی طرح پاڑ دیا چیف جسٹس نے اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور کہا یہ بوگس ہے، نکلی ہے. تو یہ جو اب خان صاحب کے ساتھ نثار صاحب کی جو رمضان میں ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں مریم نواز ٹویٹ کرتی ہیں یہ ہیں وہ 2 فتنے جنہوں نے نواز شریف کے خلاف پہلے نااہلی کا کیس بنایا اور پھر ان کو نااہل کیا، پھر ان کو سزائیں بھی دی. ان کا کیا جرم تھا کہ بچے سے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی، انہوں نے اقامے پہ نکالا گیا. ان بیوقوفوں اس بیوقوف بیٹی کو یہ نہیں پتا، یہ اپنے آپ کو اگر اس کا میں اگر آپ کو ایک واقعہ بتاؤں آپ خود حیران ہوں گے اور خود توبہ کریں گے. یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ میں اپنے آپ کو فاطمہ بی بی سمجھتی ہوں. فاطمہ بی بی حضرت حسن کی صاحبزادی، استغفر اللہ. کوئی مسلمان عورت اس طرح بات کر سکتا ہے؟ کبھی کہتی ہے میں بے نظیر بننا چاہتی ہوں، کبھی کہتی ہے نعوذ باللہ میں فاطمہ بی بی بننا چاہتی ہوں. بے نظیر بننے کے لیے تو میں اپنے باپ اور بیٹوں کو بھائیوں کو قربان کرنا پڑے گا، مطلب شہید کرنا پڑے گا. اور بالکل یہ صحیح. کہتی ہے کہ میں نعوذ باللہ اپنے آپ کو فاطمہ بی بی سمجھتی ہوں. کہاں فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتوں کی سردار، خاتونوں کی سردار فاطمہ زہرا. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اگر میرے زمانے میں اگر میری بیٹی بھی چھوڑی کرتی نا تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے. سخت قانون تھا وہاں پہ. سکندر لیکن یہ خان. اپنے آپ کو جی اگر جی جی. مجھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑا ہے
کہ اس پر لاکھوں خواتین نے کہا کہ یہ کیا بیوقوف عورت ہے، اپنے آپ کو کبھی بے نظیر سمجھتی ہے، کبھی کہہ دیے کہ میں فاطمہ بی بی ہوں. تو یہ کیا قصہ ہے؟ اور پھر خود نقلی چیزیں دے کر، عدالتوں کو دے کر، عدالت کا منہ چپ کرانے کے لیے بی ایم ڈبلیو کی چابی کبھی دیتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی اداروں کو خرید لیتے ہیں، کبھی اداروں کو پھر دھمکیاں دیتی ہیں کہ یہ بغض عدالت ہے، ججز کا دماغ خراب ہو گیا ہے، کبھی کیا ان ججز کے خلاف باتیں کرتی ہیں جو کہ عمران خان کے آنے سے پہلے ہی سب لوگ انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، جیسے کہ مثال ہو گئے گلزار احمد صاحب ہو گئے، مظہر الدین جج ہو گئے، اب جو ان کا یہ جو نیا جج ہے رانا بشارت صاحب، یہ خود ان کا بندہ ہے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے اس جج کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ آپ اس خط کو نقلی ثابت کر دیں اور خان صاحب کو قصہ ختم کر دیں ان کا. سر نقلی کیسے؟ تو وہاں انہوں پر آرمی چیف ہیں، فضائیہ چیف ہیں، آئی ایس آئی چیف ہیں، نیوی کے چیف ہیں، وہاں پر تو تمام نے وہ ان کے ہوتے ہوئے، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل اصلی خط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کی نظر میں نکلی ہے، کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ خط کاغذ میں لگا کر دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ تو اگر آپ اس کی ایک ویڈیو دیکھیں، خود پتہ نہیں اس نے کیا پیے کہہ رہی ہے کہ خط لے رہا کر کہتا ہے یہ نقلی ہے. ارے بھائی کس کا بیوقوف بناتے ہو، یہ وہ اس طرح بس اس طرح کچھ بولی، مطلب اس نے کچھ پیا ہوگا لگتا ہے، اس طرح کوئی حرام چیز پی ہوگی تو اس لیے اس طرح بولی ہے. تو یہ سمجھے مریم بی بی، میں مریم بی بی کو یہاں سے کہنا چاہتا ہوں، اگر اتنی ہمت ہے آپ میں تو یہاں پر لائیو آئیں، میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کر لیں. میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، میں مریم اورنگزیب کو بھی چیلنج دیتا ہوں، آپ بھی آئیں، آپ دونوں آئیں، میں آپ کا سامنا کرنے کے لیے میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں. آئیں بات کر لیں. یہاں ان کی جو دوسری ترجمان ہے جو مریم کے نام سے مشہور ہے، ان کا نام بھی مریم ہے. وہ خود مریم ایک اورنگزیب. ٹی وی پہ آ کے جسے ہم ڈڈو چارجر کہتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ اتنی جھوٹ بولتی ہے، دن بہ دن پہ جھوٹ بولتی ہے. ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے عمران خان سے، تو عمران خان پر جھوٹے حملے شروع کر دیے ہیں، ان پر ذاتیات پر حملے کرنے شروع کر دیے. یہ ان کی پرانی عادت ہے، لیکن یہ پھر بھی ناکام ہے. اور سکندر خان، ابھی عمران خان کے بعد ایک اور برادر ہمارا مسلم کنٹری سعودی عرب ہے، کہا جا رہا ہے ان کو بھی دھمکی دی ہے. جیسے عمران خان کی حکومت چینج ہوئی ہے، فوراً ان کے جو سی آئی اے کے چیف ہے وہ وہاں جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے ہمارے نہیں مانے تو آپ کو بھی وہی ملے گی سزا جو عمران خان کو ملی ہے، کیونکہ ان کے اندر بھی کچھ بادشاہ ہیں جو سلمان کے خلاف ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام اس کنٹری کی عوام کو اپنے جو حکمران ہیں ان کے شان بچانا کھڑا ہونا چاہیے؟ اصل میں جہاں تک بات ہے سعودی عرب کی، تو سعودی عرب میں جمہوریت کا نظام تو ہے ہی نہیں، وہاں پہ تو بادشاہت ہے. بادشاہت ہے. تو جو بادشاہت کا نظام شروع سے ہے، مطلب تقریباً 2400 سال پہلے سے ہے وہاں پہ یہ نظام ہے، اگر آپ وہاں پہ کوئی چوری کرو یا کوئی چیز آپ سے گم جائے تو وہ چیز وہیں پر پڑی رہتی، کوئی وہاں سے چوری نہیں کرتا. لیکن وہاں پر یہ نظام ہے کہ وہاں پر چوروں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، وہ نظام ہے وہاں پہ. لیکن ہمارے ہاں کیا نظام ہے؟ ہمارے یہاں صرف لوگ جمہوریت کہتے ہیں، جمہوریت، مطلب باپ گیا تو بیٹا آیا، بیٹا گیا تو بیٹی آئی. تو یہ مروسی سیاست چل رہی ہے ہمارے یہاں. اصل میں سعودی عرب کے بارے میں جہاں تک مجھے علم ہے، سعودی عرب ایک مسلم کنٹری ہے، مسلم ممالک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب اے اللہ ہم تیرے سوا کسی خدا کو نہیں مانتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے محبوب اور ہمارے پیارے نبی ہیں آخری. نہ کوئی آئے گا نہ کوئی آنے والا ہے، کیونکہ وہ ایک رول ماڈل تھے اور انہوں نے ایسی مدینے کی ریاست بنائی کہ جس میں انہوں نے کمزور عرب کو اٹھایا اور ان کو تقریباً وہاں پہ 300 سال وہاں پر انہوں نے حکمرانی دی، اور وہ اس چھوٹے سے کمزور عرب کو اٹھا کر دنیا کی امامت کرائی انہوں نے. تو میں امریکہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے؟ سزا و جزا کا فیصلہ اللہ کی ذات نے کرنا ہے. تم کون ہو دھمکیاں دینے والے؟ تم سمجھتے ہو کہ تم قوم کو ڈراؤ گے، ہماری بیٹ بکریاں سعودی عرب کے مسلمانوں کو ڈراؤ گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرو گے، کارٹونز وغیرہ بناؤ گے، فلمیں نعوذ باللہ بناؤ گے، دیواروں پہ خاکے کرو گے ہالینڈ کی طرح. لیکن یہ جان لو تمہارے اوپر ایک سپر پاور بیٹھی ہے جو تمہارا 1 منٹ میں، ایک مسلمان کی اگر بددعا لگی نا ایک بھی، تو تمہارا تختہ الٹ جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قوم عاد کے ساتھ کیا تھا کہ کچھ لوگ 5 لوگ اس عذاب میں شہید مر گئے تھے،
اور باقی جتنی بھی قوم ان کی بچی تھی 90%، تو وہ بچ گئے تھے، کیونکہ ان پر پتھروں کا عذاب ہوا تھا، آسمان سے ان پر آگ گری تھی، قوم عاد اور قوم سمود پر۔ وہ کیوں گری تھی؟ کیونکہ وہ لوگ اپنے حالت بدلنا نہیں چاہتے۔ ان کو حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام بار بار کہتے تھے کہ کلمہ پڑھ لو، اپنے آپ کو مسلمان کر لو، اپنے آپ کو بہتر کر لو، اپنے حالات ٹھیک کر لو۔ یہی جو ہے، کیونکہ امریکہ اپنے آپ کو بڑا سپر پاور سمجھتا ہے، لیکن میں مسلمانوں کی سپر پاور ایک ہے، وہ ہے اللہ الحق ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ان کا کچھ نہیں کر سکتا۔ امریکہ کو ڈرنا، امریکہ میں خود مسلمان لوگ ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کتنا زیادتی ہو رہی ہے۔ بائیڈن صاحب خود کہتے ہیں کہ میں مسلمانوں کو تحفظ دوں گا، یہ کروں گا، وہاں پر خود مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے ساتھ۔ سر ابھی جو سعودی عرب میں واقع ہوئے وہاں پر لیکن تو کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں تو دنیا کا آخری نعوذ باللہ پیغمبر ہوں، اس پہ تو ہماری عوام اور اس میں جو اینٹی پاکستان اور وہ کچھ نہیں بولتے، اور کچھ دینی جماعتیں ہیں وہ کچھ نہیں بولتی۔ عمران خان جبکہ 27 تاریخ کو وہ جو ہے نا وہ پورا پاکستان کے لیے دعا کروا رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ الزام لگا دیتے ہیں، جس پہ وہ عاشق رسول ہے۔ اصل میں یہ لوگ دین کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ان کا شروع سے یہ انتقام ہے۔ جب سے عمران خان نے جماعہ سے جب شادی کی تھی، تب سے انہوں نے یہودی لابی کا فتویٰ لگایا تھا کہ خان صاحب نے ایک یہودی سے شادی کی، تو خان صاحب کہتے ہیں میں نے ایک یہودی سے نہیں بلکہ میں نے اسے وہاں پہ مسلمان کیا تھا، میں ایک مسلمان کو بیاہ کر کے یہاں پر لے آیا تھا۔ حالانکہ ہمارے ملک میں یہ رواج ہے نہیں کہ آپ باہر شادی کر لیں اور باہر سے ایک خاتون کو لے آئیں مسلمانوں کے، وہ آ جائے اور آپ کے ساتھ رہنے لگتی۔ تو ان کے جو یہ مولوی حضرات ہیں جو بڑے اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، یہ خود دوسروں کی عورتوں پر اتنا طنز کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنی شرم کی بات ہے۔ ان کا ایک مولوی زرتاج گل کے صاحبہ کے بارے میں اتنی بری باتیں کرتا ہے، کہتی ہے کہ اس کو اپنا شوہر کے اچھا نہیں لگا کہ بار بار خان صاحب کے ساتھ جس سے ملتی ہے تو نامحرم ہے خان صاحب اس کے سامنے۔ تو خان صاحب نے تو ہمیشہ زرتاج گل کو اپنی بہن سمجھا ہے، اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کیا انہوں نے، تو یہ اس پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ اس کی ہنسی سے بھی جیلس ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان لوگوں کا کام یہی ہے کہ ان کو کوئی تبلیغ دینے والا نہیں ملتا، تو اس لیے یہ لوگ عورتوں پڑھاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ فرح خان عمران خان کی استغفر اللہ عمران خان کی چھوٹی بیوی ہے اور عمران خان کا اس کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ اصل میں یہ عمران خان فرح خان کو اس سے بچا رہے کیونکہ یہ فرقہ بچاؤ کی تحریک چلا رہے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان مولوی حضراتوں کو کہ ان کو شرم نہیں آتی۔ اور اگلی بات کہ جو بندہ جو خاتون پی ٹی آئی کو ووٹ دے گی نا، مولوی حضرت کا اگلا بہانہ اس نے نیا ٹرینڈ جو پروپیگنڈا ہے کہ جو خواتین پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گی نا وہ اپنے میویوں ان کے میاں ان کو طلاق دے، یہ ان کا اگلا بیان ہے۔ یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، لائیو کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے، یہ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے۔ جا رہا ہے کہ وہ شادرہ میں جلسے سے خطاب کرے، ورکر کنونشن میں اذان ہو رہی ہے، تو خان صاحب نے کہا اذان ہو رہی ہے، اذان ہو جائے ہم پھر نماز بھی پڑھیں گے، آپ سے پھر بعد میں پڑھتے ابھی اذان خاموشی سے بس چپ رہیں۔ تو یہ ہوتا ہے لیڈر اور ایکچوئل میں فرق ہوتا ہے۔ اور ان کو تھوڑی سی بھی شرم نہیں تھی، انہوں نے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہاں پہ اسپیکر لگائے، ان کے لیے شرم کی بات، ان کو تو شرم سے مر جانا چاہیے، ان چھوڑو، ان ڈاکوں، ان لٹیروں کو۔ سکندر خان ابھی موجودہ حال میں بہت تھریڈ مل رہے ہیں خان صاحب کو، اور باہر کی قوتیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ آپ باہر نہ نکلیں، اور بہت سے لوگوں نے کہا، ان کے اپنے لوگوں نے بھی کچھ ملا جلا رجحان کہا۔ کیا کہیں گے آپ؟ خان صاحب کو احتیاط برتنی چاہیے؟ خان صاحب کو تو احتیاط کرنی چاہیے اور اپنی سیکیورٹی کو زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ خان صاحب ہمارے قوم کا ایک اثاثہ ہے۔ کیونکہ بے نظیر شہید کے بعد اور ذوالفقار علی بھٹو کے بعد قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد لیاقت علی خان کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایسا لیڈر بچا ہے جو کہ صادق اور امین ہے، اور جو ہمارے لیے ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ خان صاحب کو اس لیے سیکیورٹی کرنی چاہیے کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ جب میرا وقت آئے گا تو میں چلا جاؤں گا اس دنیا سے۔ وہ اتنے ایماندار انسان ہیں، ان کا ایمان اللہ پہ پکا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک کلپ دیکھی اور وہ سیلاب چترال میں جاتے ہیں تو سیلاب کا پانی ہوتا ہے اور وہ اوپر سڑک وہاں دور ہوتی ہے کافی، تو وہ اس سیلاب کے پانی میں جاتے ہیں، تو ان کو ایک آدمی وہاں کا پشتوں میں کہتا ہے کہ خان صاحب ادھر اتنا پانی تھا، آپ وہاں سے کیسے گزر کر رہے ہیں؟ کہتا ہے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے، میرا کیا ہے، میرا جب پورا ہوگا میں چلا جاؤں گا۔
تو یہ خان صاحب کی ایمان مضبوط ہے ان کا جب پورا ہوگا وہ چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے قوم تیار کر دی ہے دوسری قوم. اور اب اگر وہ اللہ کرے وہ زندہ رہیں، ہمیشہ قائم رہیں، صحت مند رہیں، فٹ رہیں، تو اگر وہ نہ بھی رہے نا تو ہم پھر بھی اپنے حق کے لیے نکلیں گے. اور میں تو پھر بھی یہ پہنوں گا انشاءاللہ. ان کی اور میں بہن خود انشاءاللہ بالکل، ان کی بہن نے بھی ان کہا کی ہے کہ بہن کی اگر آپ ان کی بہن کی اگر آپ نے لینگویج دیکھی ہو تو انہوں نے خود کہا ہے کہ 25 سال پہلے خان صاحب نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو امام میں قوم تیار کروں، اگر میں نہ بھی رہا نا تو یہ قوم خود نکلے اپنے حق کے لیے. کیونکہ عمران خان نے خود پریڈ گراؤنڈ کے جلسے میں کہا تھا 2016 میں اگر میں نہ بھی رہوں گا اس دنیا میں تو آپ نے اپنے حق کے لیے خود نکلنا ہے، آپ نے اپنے حقوق کے لیے خود نکلنا ہے. تو ہم نکلیں گے، خان صاحب ہو یا نہ ہو، لیکن ان کا پیغام عوام کے اندر پہنچا جا رہا ہے. اور اب جلسوں کا آغاز ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ بڑے پیمانے میں بڑے بڑے جلسے ہوں گے انشاءاللہ. تو سکندر خان آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو ٹائم اس وقت بہت ہی حساس چل رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دو تہائی اکثریت کر لے گی موجودہ الیکشن چیف الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے، انشاءاللہ ضرور ہوگا. اگر یہ چیف الیکشن ہو یا نہ ہو ہمیں سے فرق نہیں پڑتا. خان صاحب خود کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 یا لگے یا نہ لگے مجھے سے فرق نہیں پڑتا، لیکن مجھے صرف میں اپنی قوم کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی کال لوں نکلو، اپنے حق کے لیے نکلو. اگر آج آپ نے یہ غلامی تسلیم کر لی اور ان چیری بلاسم امپورٹنٹ گورنمنٹ کو تسلیم کر لیا تو پھر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو آپ نے نکلنا ہے اپنے حق کے لیے. اچھا کل سنیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے، ارشد شریف کو کہا ہے انہوں نے، جی جی. اور سنا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ خان صاحب کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے. اگر میں پتہ ہے آپ کو، خان صاحب ایک انٹرویو میں آج شان کا ان کے پاس انٹرویو ہوا، اگر آپ نے دیکھا تو اس میں خان صاحب شان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کا کیسے خیال رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب گھر میں کوئی مہمان آتا ہے میں اگر اس کا خیال صحیح نہیں رکھتا نا تو بشرا بیوی جو ہوتی ہے نا وہ مجھے ڈانٹتی ہے سختی سے، کہتی ہے کہ آپ کے گھر مہمان آئے ہیں اور آپ اس کا خیال نہیں رکھتے، تو پھر وہ مجھے ڈانٹتی ہے. تو میں نے کہا میں مہمانوں کی قدر کرتا ہوں، لیکن میرے پاس خود اپنے لیے ٹائم مہمانوں کے ٹائم نہیں دیتی. تو میں 18 گھنٹہ 24 گھنٹے عوام کے پاس ہوتا ہوں، عوام کے درمیان ہوتا ہوں. اور میں جب گھر سے نکلتا ہوں تو میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ میں صرف تیرے لیے اور اپنی غریب عوام کے پاس جا رہا ہوں، مجھے طاقت دے. کیونکہ اہلیہ نے خود کہا ایک انٹرویو میں کہ خان صاحب جب لیٹ آتے ہیں گھر میں، گھر اگر 12 بجے بھی پہنچ جاتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں تکی ہوئی ہوتی ہے، سنے آنکھیں بند ہونے والی، وہ ڈیڈی میں کچھ لکھ دیتے ہیں، پھر درود شریف پڑھ لیتے ہیں، پھر نفل پڑھ لے، پھر سو جاتے ہیں وہ. لیکن وہ چیزیں نہیں کھاتے جیسے کہ چکن ہو گئی، وہ صرف سادہ کھانا کھاتے ہیں. جو بھی کپڑا ملا کر میں نے شلوار قمیض اگر یہ پہنے تو یہ میں 2 دن سے زیادہ، اگر 2 دن بھی پہنے، یہ میں سردیوں میں بھی پہنتا ہوں گرمی میں بھی پہنتا ہوں، میں بھی اس طرح چلتا ہوں خان صاحب کی طرح. کیونکہ میں جب بھی باہر نکلتا ہوں یا کسی کے جلسے کے لیے جاتا ہوں تو میں صرف یہی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میں خان صاحب کے لیے جا رہا ہوں اور اپنے ملک کے لیے جا رہا ہوں. تو جہاں بھی جلسہ ہو، چاہے وہ چارسدہ میں ہو، میاں والی میں ہو، اٹک میں ہو، جہاں بھی ہو، میں صرف یہی دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ خان صاحب تیرے لیے اور تیری عوام کے پاس جا رہے تھے اس کی حفاظت کرنا. بس صرف یہی دعا مانگا اور کچھ نہیں. مطلب آپ اس وقت جو پاکستانی عوام پر جو امریکہ عربی کا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ چیز کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم پر ایک جو ان لوگوں پر جو زکوٰۃ لفافہ آتی ہے اور جو کہتے تھے کہ جی یہ تو غلط ہے، کیا ان پر اور اس قوم پر ایک کالی ضرب نہیں ہے؟ ایک حکومت کو، منتخب حکومت کو ڈسمس کرانا اور رجیم چینج کر کے دوسرے اپنے من پسند اپنے لوگوں کو لے کر آنا. اصل میں یہ تو ان کو شروع سے علامتیں ان لفافہ صحافیوں نے خود پیسے لیے تھے امریکہ سے، اور اس لیے ان کا منہ بند کرانے کے لیے انہوں کو پیسے دیے گئے، ان کو بڑے برے آفرس کی جو انہوں نے تسلیم کی. اور اس وقت میں یہ بھی لکھا تھا کہ اگر آپ پرائم منسٹر عمران خان کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہوئے تو پاکستان کو سنگین میں درج ہوں گے، اور آپ نے ان کو ہٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم آپ کو 209 ارب ڈالر قرضہ بھی دیں گے اور آپ کے جتنے بھی پچھلے سارے قرضے ہیں وہ معاف کر دیں گے ہم لوگ. تو جب سے عمران خان اپنا دفتر چھوڑ کے گیا ہے، اپنی وزیر اعظم کی کرسی سے قربان کر دیے، لیکن غلامی قبول نہیں کی. وہ سمجھتے تھے یہ تو یہ پچھلے جتنے بھی حکمرانے ہوئے تھے ان کو غلام بننے ہوئے تھے، لیکن ایک مرد کا بچہ ہے اس نے ان کی غلامی کی زنجیر توڑ دی اور ان کو کہا کہ میں آپ کا غلام نہیں ہوں، میں اگر غلام ہوں تو اپنے اللہ اور اپنے رسول کا ہوں، اور کسی کا میں غلام نہیں ہوں. تو سر یہ جو ہم پر جو امپورٹنٹ گورنمنٹ مسلط ہوئی نا، میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا.
اور انشاءاللہ جب بھی خان صاحب جہاں بھی کال دیں گے عوام نکلے گی، اور انشاءاللہ لانگ مارچ کے لیے بھی نکلیں گے ہم لوگ۔ سر کاشف عباسی کا ٹویٹ آپ نے سنا ہوگا کہ ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، لیکن اس کی جہالت نے اسے غرق کر دیا۔ ہمارے ہاں بھی ایسے جاہل لوگ موجود ہیں، انہیں پتہ ہے کہ عمران خان راہ حق پر ہے، مگر ان کی جہالت اجازت نہیں دیتی کہ حق اور سچ کو اصل میں تسلیم کر لیں۔ اصل میں ان کے مفتی اسماعیل کا اگر آپ نے انٹرویو دیکھا ہو نا امریکہ میں، تو اس نے عمر بن معروف کو یہ منکر کی آیت کا کیا سب بےہودہ مذاق اڑایا ہے۔ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے امریکہ میں کراچی ایئرپورٹ میں پتہ تو ہوگا کیا ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اس کو اتنا مارا گیا ہے، اس کو اتنی جی لوگوں نے ایئرپورٹ میں، تشدد کے جی کراچی ایئرپورٹ اس ایئرپورٹ کے پہ ساتھ کیسے کراچی ایئرپورٹ جو جو کچھ ہوا ہے، تو اس نے وہ عمرہ کر کے آیا تھا، پہلے وہ خود لینڈ ہوا ہے، تو اس کے ساتھ جو کیا ہوا ہے، اور جب یہ لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا یہ تو آپ خود جان لیں۔ اچھا، آج جو حمزہ شہباز جو بڑا اپنے آپ کو عمران خان بنانے کی کوشش کرے، صبح صبح نکل رہے ہیں ہسپتال جا رہے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے، ایک ڈاکٹر کو تو اس نے مار بھی پلے گارڈ سے کہا کہ یہ ایک سے پکڑ کر کے کہتا ہے یہ تو آپ کا پیٹ کا ایکس رے دکھائیں، گردے کا مجھے دکھائیں، کہتے ہیں سر گردے کا ایکس رے نہیں ہوتا، پیٹ کا ایکس رے ہم نے کیا۔ کہتا ہے تمہیں ڈاکٹر کو اتنی مار پڑے، ڈاکٹر کو دھمکی دی جیسے کہ آئندہ سے میں چاہتا ہوں کہ جس بھی بیماری لوگوں کو صحیح علاج دو، صحیح قیمت پہ دوائی دو۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑے مافیا سمجھتے ہیں، ڈان ٹائپ سمجھتے ہیں، یہ وہی کام کریں جو یہ بڑا اپنے آپ کو عمران خان بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا، یہ عمران خان کا بھی نہیں بن سکتا۔ اب جیسے بلاول اپنے آپ کو بڑا اپنے نانا کی طرف بنانا چاہتا ہے، لیکن یہ اپنے نانا اور اپنی والدہ کی طرح یہ کبھی نہیں بن سکتا، کیونکہ اس کے نانا نے اسٹرگل کی تھی۔ پہلے ایوب خان کی دور میں وہ ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھا، پھر اس نے ایوب خان سے اپنی علیحدگی کر دی، اور پھر بعد میں اس نے پیپلز پارٹی بنائی، اگر آپ کو تاریخ یاد ہو بھٹو کی۔ پھر اس سر کے بعد جو ان کی والدہ پر جو اوپر سے تصویریں پھینکی گئی، جو نقلی غلط وغیرہ پھینکی گئی، تو میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بڑا پارلیمنٹ میں جی کہتا جی تھا نا کہ بالکل قاسم صحیح کہہ چوڑی رہے کو ہیں کہتا تھا، اسپیکر کو کہتا تھا کہ آپ تو اتنے بےغیرت ہیں، ہمیشہ خواتین کا اپنے استعمال کیا، ہمت کم نہ کریں تو مرد کا کریں۔ تو میں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس کی غیرت اس وقت کب نہیں جاگی جب اس کی ماں کے یہ تصویر اوپر سے گر رہی تھی، یہ غلط تصویر گر رہی تھی، اس وقت اس کی غیرت کہاں تھی؟ سر تاریخ کی بات کریں تو آج 4 تاریخ ہے، اور 4 مئی ہے۔ 1977 میں جو شیر میسور سلطان ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے غداروں کی مدد سے جو ہے نا شہید کیا۔ امت مسلمہ کا ہمیشہ المیہ رہا ہے کہ ہمیشہ اپنے غداروں کے ہاتھ ہم مرتے ہیں، یہی کل ہوا اور یہی آج ہو رہا ہے۔ لیکن آج کے اصل دور میں میں میر جعفر اور میر صادق سن لیں کہ ہماری قوم زندہ ہے آج اصل تک۔ میں ٹیپو سلطان کی جہاں تک یہ آپ بھی نے آج حقیقی ہے۔ ٹیپو سلطان کی جہاں تک آپ نے بات کی نا، جیسے کہ اسے اپنے غداروں نے مار ڈالا ہے، اصل میں ٹیپو سلطان کو اس کے اپنے لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر مروایا تھا، اپنے لوگوں بالکل نے۔ اپنے لوگوں نے تو اب مروایا۔ بالکل یہی لوگ اب خان صاحب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، مجھے بھی پتا ہے، لیکن مجھے کئی میرے ذرائع ہیں وہ مجھے پتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی امریکہ یا ڈرون نہیں مارے گا، بلکہ ان کی اپنی پارٹی کا بندہ مارے گا انہیں، اپنی پارٹی کا سوچیں۔ تو یہ تو ہاں میں یہ ہے کہ پارٹی میں کون ایسا غدار ہے کہ جو خان صاحب کی جگہ لینا چاہتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ہر چیز کا خیال رکھے، اپنے جس پلیٹ میں کھانا کھاتے ہیں، جس ملازم سے کھاتے ہیں اس کا احتیاط کریں، یا جس گلاس میں پانی پیتے ہیں اس گلاس کو چیک کیا کرے، یا جہاں بھی جائے تو اپنے ساتھ گارڈ زیادہ لے کر چلیں، اور جو لوگ زیادہ، جیسے کہ آپ نے دیکھا 2014 میں جب ایک بندہ آیا تھا گجرانوالے کے جلسے میں خان صاحب کے، تو ڈرنا تھا نا اس وقت، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں خان صاحب سے ملنے آیا ہوں، تو اس نے اپنے ساتھ بم بھی رکھا تھا، اس کو وہاں پر لوگوں نے پکڑا، وہاں باہر اسے وہ بم بھی نکل دیا، اسے مارا بھی، اسے جیل بھی ڈالا۔ تو لوگوں میں اس کے مشکوک جو بھی ہوتے ہیں، جو مشکوک ہوتا ہے اس کی کپڑے کی پہچان سفید رنگ سے ہوتی ہے، جو عام الگ رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ عام انسان بچ جاتا ہے۔ اب جیسے کہ پشاور کے جلسے میں زیادہ تر لوگوں نے مختلف رنگ کے شلوار قمیض پہنے تھے، لیکن جو سفید رنگ کے جو لوگ پہنتے ہیں نا، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ مشکوک ہے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اگر پشاور جلسے میں کوئی ایسا نازیبا نہ واقعہ پیش آ جاتا تو پورا الزام پورے عمران خان پہ لگ جاتا ہے کہ دیکھیں جلسے میں اس نے لوگوں کو بلا دیا ہے، اور اپنے ہی جلسے میں اس کے لوگ اتنے مر گئے ہیں۔ تو شکر ہے ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی خان صاحب کو اپنی سیکیورٹی ریٹائر کرنی چاہیے، قوم کا اثاثہ ہے، نوجوان خاص طور پر ہم جیسے لوگ، اگر خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو گیا تو ہم جیسے لوگ تو بے وقوف پاگل ہو جائیں گے۔
ہم کہیں گے خان صاحب چلے گئے، لیکن پھر بھی ہمیں صرف اتنا کہہ کے گئے ہیں کہ آپ نے اپنے حق کے لیے خود نکلنا ہے، اور ہم اپنے حق کے لیے نکلیں گے۔ ہمارا یہ ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہم نے یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ نہیں ماننی، ہم فوری الیکشن چاہتے ہیں، ان کو فوری طور پہ اپنی یہ جو امپورٹنٹ حکومت بنی ہوئی تھی ان کو فوری نیشنل اسمبلی سے ریزائن کرنا چاہیے۔ سکندر خان، سنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو ہے وہ جلسوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ پہلا جلسہ جو ہے نا وہ میاں والی میں وہ اپنے شہر میں اپنے حلقے میں کرنے جا رہے ہیں، اپنی قوم کے لیے اپنی عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے کہ یہ جلسوں کا شیڈول ہے اور یہ اپنی عوام کے پاس جا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ان کی قوم اس وقت ان کا استقبال مطلب بھرپور کرے گی؟ انشاءاللہ ضرور ہے کہ قوم کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ قوم کو ابھی بھی عمران خان کی قدر سمجھ آ گئی ہے، اور میاں والی سے وہ اس لیے کریں کیونکہ وہ 2002 میں میاں والی سے جیتے تھے، اور میاں والی کی وجہ سے پی ٹی آئی بنی، اور پی ٹی آئی کی وجہ سے عمران خان آئے اور عمران خان وزیر اعظم بنے، تو وہ اپنے میاں والی کے حلقے کے پاس اس لیے جائیں کیونکہ میاں والی کے انہوں نے بہت پیار دیا ہے۔ تو کیا شیڈول کا آپ کو پتہ ہے، آپ خود ایک سینئر ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا شیڈول کا اعلان کیا گیا ہے؟ آپ تھوڑا سا نا خبر ٹی وی کو بتائیں، ناظرین کو بتائیں، پورے دیکھنے والوں کو، اپنے چینل والوں اصل کو میں میرے بتائیں۔ ساتھ جلسے کی ایک تصویر آئی ہے، وہ اگر یہاں سے اسکرین ہٹا بھی دوں تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، وہاں سے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بتا چلے دیتا ہوں، چلے لیکن چلے ایک چلے، منٹ، ٹھیک ہے۔ تو ایک سننے منٹ میں آیا سنیں کہ میں سننے میں آیا کہ 6 تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک ہے جلسوں کا۔ جی ہاں، پہلا جلسہ جو ہے وہ میاں والی میں ہے، چھ دوسرا پھر تاریخ انگلینڈ اور یو کے میں ہے 8 تاریخ کو، جو کہ ہمارے اسپیکر جو کہ کے پی کے ہیں مشتاق احمد صاحب ان کے حلقے سے ہے، جی پھر جی جی راولپنڈی میں شیخ رشید صاحب کے پاس ہے، پھر جہلم میں فواد چودھری کے حلقے سے ہے، پھر کڑک سے، پھر اٹک سے جو جی میجر صاحب ہیں وہاں سے، پھر عاطف خان کے حلقے سے ہیں جی مردان میں ہے، پھر سیالکوٹ میں عثمان ڈار اور عمر ڈار کے فرمائش پر وہ آ رہے ہیں، فیصل آباد سے فروخ حبیب کے پاس آ رہے ہیں، ثوابی میں اسد کیسر کے پاس آ رہے ہیں، کوہاٹ میں وہ شہریار خان افریدی کی کال پر آ رہے ہیں، اور لاہور میں لائرس جی کا کنونشن ہے وہاں پہ شرکت کریں گے، جی پھر چکوال میں، اور آخری جو جلسہ ہے ملتان میں شاہ محمود کے کہنے پہ وہ آ رہے ہیں۔ جی جی جی۔ تو ملتان کی عوام تو امید ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے، اور جنوبی پنجاب تو خاص طور پہ عمران خان کو بہت پسند کرتا ہے، اور آج جمشید دستی نے بھی اپنی پارٹی جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مزید وہ پارٹیاں شامل ہوں گی اس مقبولیت کو دیکھتے ہوئے، اس ایماندار جس طرح جمشید مجھے دستی کو؟ جس طرح مجھے اندازہ لگ رہا ہے نا، انشاءاللہ کل میں نے ماہر نجوم کی ایک بات سنی، ان سے کسی نے پوچھا کہ عید کے بعد خان صاحب نے جلسوں کا اعلان کر دیا، آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ تو اس نے ایک نجومی کہتا ہے جو کہ اسٹرولوجر جو دن ستاروں کے حال جانتا ہے نا، عام انسان کے کس کا کیا حال ہوگا آنے دنوں میں، تو وہ کہتے ہیں کہ اس تحریک میں مزید تیزی آئے گی، اور مزید تیز لوگ شامل ہوں گے اس میں، اور خان صاحب کی مقبولیت 500 سے کراس کر کے 1 لاکھ تک ضرور پہنچے گی مقبولیت ان کی۔ جس طرح آپ ایک یوٹیوب چینل بناتے ہیں اسی طرح جس طرح میں نے بنایا ہوا ہے، میرے اب 44 کے پورے ہو گئے ہیں، تو میری مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میری مقبول اور بھی بڑھے جس طرح خان صاحب کی بڑھی ہے، تو خان صاحب کو لوگ رسپانس کریں گے، اور خان صاحب نے خود ایک پریس کانفرنس میں رمضان میں کے آخری اشرے میں کہا تھا کہ میں اگر اب بھی کال دوں نا تو عوام اب بھی نکلے گی، صرف ایک کال کا انتظار ہے انہیں میرا، ایک کال دوں گا اور عوام نکلے گی، کیونکہ چاند رات کے دن میں نے دیکھا گجرات میں لوگ نکلے، لاہور میں نکلے، جہلم میں بالکل نکلے، خوشاب میں نکلے، ملتان میں نکلے، سر لوگ کہتے تھے کہ لوگ خان صاحب کی کال پہ رسپانس نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہ لوگ نکلے ہیں، اور انشاءاللہ قوم اب سمجھ چکی ہے کون سچا ہے کون ایماندار، اور خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں آؤ الیکشن میں مقابلہ کر لو، باہر سے کیوں ڈکٹیشن لے لو، عوام کے پاس جاؤ، عوام سے پوچھو کہ عوام کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہیے، اگر آپ کو دیکھنا چاہیے تو میں آپ کو ایکسیپٹ کر لوں گا، اگر نہیں دیکھنا چاہتی تو میں نہیں کروں گا ایکسیپٹ، میں اس لیے عوام کے پاس جا رہا ہوں، میں بار بار عوام کے پاس دروازہ کٹکھٹاؤں گا، اور اب تو وہ لاہور کے لائرس کو بھی تیار کرنے چاہیے، لاہور کے جو وکیل ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے، وکیلوں کو انہوں نے خاص طور پر وکیلوں کو پیغام پہنچایا کہ آپ بھی اس تحریک میں، اس حقیقی آزادی کی تحریک میں میرے ساتھ دیں، سارے وکیلوں کو کہے، چاہے جہاں جہاں سے بھی سب کو کہے کہ میرے ساتھ دیں بس۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو خان صاحب سننے میں وہ خود بھی کئی کافی جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ 31 انشاءاللہ ہم بہت جلد 1 مہینے کے اندر
جو ہے نا اس حکومت کو چلتا پھرتا کر دیں گے. آپ سمجھتے ہیں کیا اتنی انشاءاللہ. اتنی خان صاحب شدت لے کر آئیں گے جلسوں میں اور عوام میں لے کر آئیں گے کہ یہ مجبور ہو جائیں گے کہ عوام الیکشن میں کروائیں گے؟ جیسے خواجہ آصف نے کہا ہے کہ الیکشن کروائیں، جب بھی کروائیں ہماری مرضی ہوگی. کیا ان کی مرضی چلے گی؟ عوام کی مرضی نہیں چلے گی؟ عوام اب بیدار ہو چکی ہے. عوام ان کا منہ بھی دیکھنا چاہتی، کیونکہ عوام کو اب خان صاحب کی قدر کی سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ میں بار بار کہتا تھا عوام کو کہ خان صاحب کی قدر کریں، یہ اگر چلا گیا نا تو پھر آپ پچھتائیں گے. آج وہی عوام مجھے کہہ رہی ہے کہ ہائے کاش ہم اس کی قدر کر لیتے. مہنگائی تو بہانہ تھا، ہم برداشت کر لیتے، لیکن آج خود مجھ سے ایک ٹیکسی والے نے کہا کہ ہم کہیں جا رہے تھے، مجھ سے کہا تھا کہ 200 روپے لوں گا آپ سے. میں نے کہا 50 روپے کم کر دو. بچا ہوا کدھر؟ ٹھیک ہے 150 دے دو. تو میں کہا، میں دل میں بولا کہ شکر ہے اس کو تو قدر آ گئی ہے خان صاحب کی، کیونکہ 150 کا پیٹرول ہے. تو میں نے کہا 150 دے دیں گے، اس پہ اپنا پیٹرول بھروا لو، ایک دن کے لیے 2 دن چلو آرام سے، 2 یا 3 دن چلاؤ اپنی گاڑی، روزی بھی کماؤ اور اس طرح لوگوں سے کرایہ بھی کم لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے 150 دے دیں. ہم نے 150 دیا، ہم پہنچ گئے اس جگہ پہ. تو میں پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ عوام غصے میں بہت ہے، اور عوام ان چوروں کا منہ نہیں دیکھنا چاہتی. اور عوام نے صاف صاف مطالبہ کیا ہے کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور. بچے بچے کے زبان پہ یہ نعرہ ہے کہ امپورٹنٹ حکومت نامنظور. مطلب اب انشاءاللہ جس طرح لاہور سے لوگ نکلیں گے نا، اب جس طرح کنٹینر پھر سے جب آئے گا سڑک پہ، تو ان کی ٹانگیں اسی دن پھر کانپے گی. اور خان صاحب پھر سے کہیں گے کہ اب انشاءاللہ یہ تحریک ہوگی کہ نہیں. کیونکہ آج خان صاحب 10 بجے رات کو کابینہ کی میٹنگ بلائیں گے اور اسلام آباد مارچ کے حوالے سے مشاورت کریں گے وہ پہلے کہ ہم نے پہلے کیا کرنا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جون کے پہلے ہفتے سے مارچ کا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو جلسے ہو رہے ہیں، لیکن جلسوں میں عوام کو تھوڑا اور خان صاحب کہیں گے کہ میں بھی قوم ابھی تھوڑی سی جاگی، میں قوم کو پوری طریقے سے فل جگاؤں گا، فل چارج کروں گا، کہ اپنی ان کو کہوں گا کہ اپنی اسٹیمنا نظر رہیں بچا کے رکھیں. انشاءاللہ جب اسلام آباد پہنچیں گے وہیں پر ان کو بتائیں گے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ان کو بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، مطلب آپ، پیپلز پاور. جی، مطلب آپ اس وقت جو جلسے کا اعلان کیا ہے تو اس جلسوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان جلسوں میں ہی حکومت چلی جائے گی؟ ان جلسوں سے حکومت کو اتنا پریشر ہوگا نا کہ وہ صرف خود ابھی ان کے خود ایک ذرائع نے خود خان صاحب کے ایک بندہ بھجوایا خان صاحب کو، کہا ہے کہ آپ یہ مارچ ڈیلے کر دیں، جلسے وغیرہ نہ کریں، آپ پارلیمنٹ میں آئیں، ہم آپ سے پارلیمنٹ میں بات کریں گے، آپ الیکشن کا شیڈول اناؤنس کریں. انہوں نے کہا کہ میرے صرف دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ 2 پیغام میرا ان تک پہنچا دیں اور وہ مان جائیں تو میں مارچ بھی ختم کر دوں گا، جلسے بھی نہیں کروں گا. تو خان صاحب نے کہا نمبر 1 میرا یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ لوگ اسمبلی تحلیل کر دیں، مطلب ختم کر دیں. دوسرا، جلد سے جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر لیں اور شیڈول اناؤنس کر. میں الیکشن کی طرف بات کرنے کے لیے آپ سے تیار ہوں. لیکن اگر آپ نے یہ 2 مطالبے نہ مانے تو مجبوراً مجھے سڑکوں پہ آنا پڑے گا. اور میری جس طرح کی ٹریننگ ہے سڑکوں پر، جس طرح میں نے عوام کو پچھلے بھی نکالا تھا، پچھلے سالوں میں 2014 میں وزیرستان مارچ کے لیے نکالا تھا، ڈائمنڈ مارچ کے لیے نکالا تھا، تحریک احتساب کے لیے نکالا تھا، اسی طرح پھر سے میں عوام کو نکالوں گا. اور اس بار عوام جب نکلے گی نا، پاکستان کی تاریخ میں اتنی عوام نہیں نکلے گی جو اب نکلے گی عمران خان کے ساتھ انشاءاللہ. اور خان صاحب نے خود کہا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے، وہ خود کہتے تھے کہ میں اگر حکومت سے چلا گیا تو میں مزید آپ کے لیے خطرناک ہوں گا. تو واقعی وہ خطرناک ہو گئے ہیں. اب یہ چاہے جتنے بھی ہتھ کنڈے اپنا لیں، یہ لوگ ابھی تو انہوں نے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا بھی سوچ لیا ہے نا، شیخ رشید کو بھی سوچ لیا ہے. شیخ رشید کے بھتیجے کو کس جرم پہ گرفتار کیا گیا ہے؟ انتقامی کارروائی. خان صاحب نے تو خود اپنی حکومت میں ان پر کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، لیکن انہوں نے پھر سے خان صاحب کو ایک بندہ بھیجا کہ آپ گرفتار کر لیا جائے گا. خان صاحب نے کہا گرفتار کرنا ہے کر لو، میں پھر سے جیل سے طاقتور ہو کر نکل آؤں گا، لیکن اگر آپ نے مجھے گرفتار کر لیا تو میرے ساتھ جتنے نوجوان ہوں گے اس مارچ میں وہ سب میرے ساتھ جیل میں ہوں گے، کیونکہ ہم جیل بڑوں کی تحریک چلائیں گے. ہم پورے نوجوانوں کو اپنی جیلوں سے پڑھ لیں گے، کیونکہ ہم جیلوں میں مضبوط تکڑے ہوں گے، اور ہم جب باہر آئیں گے تو ہم پھر آپ کا مقابلہ کریں گے. سکندر تو خان، میاں والی سے اس لیے انہوں نے اسٹارٹ کیا کیونکہ میاں والی ان کا آبائی شہر ہے، ان کا حلقہ ہے، اور انہوں نے میاں والی کو نمل کا تحفہ دیا ہے اور وہاں کے لوگوں سے پیار کرتے ہیں. کیونکہ میاں والی کی تاریخ یہ ہے کہ میاں والی کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم چھوڑ کو ووٹ نہیں دیتے، ہم نے صرف عمران خان کو ووٹ دیا کیونکہ عمران خان ہمارا خون ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا آن ہے، ہمارا شان ہے. اور خان صاحب نے پی ٹی آئی کا آغاز ہی میاں والی کے الیکشن سے کیا تھا 2002 میں، جب انہوں نے ایک سیٹ جیتی تھی، وہی سے ان کی تحریک کا آغاز ہوا تھا. وہی سے پھر وہ لاہور پہنچے، لاہور سے پھر اسلام آباد، اور پھر سے یوں پورے پاکستان میں ان کی تحریک پہنچ گئی. اور خان صاحب نے ایک انٹرویو میں خود کہا تھا میاں والی نے کہ ابھی تو میرے ووٹرز چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہوں گے تب یہ مجھے کامیاب پڑیں گے. تو اس لیے انہوں نے میاں والی کے لوگوں کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میاں والی کے لوگوں نے انہیں ہمیشہ عزت دی ہے، انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا انہوں نے.
تو میاں والی کے لوگوں تو خوش ہیں خان صاحب کہنے پر، اور میاں والی کے لوگ اب تیاری کر لیں کیونکہ خان صاحب 6 تاریخ کو آپ کے پاس آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ سکندر خان، جو یہ جو رجیو چینج ہوا ہے، تو آخر میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ روس اور چائنا کے لیے بل آپ سمجھتے ہیں یہ چتونی نہیں ہے؟ اصل میں یہ جو رجیم انہوں نے چینج کروائی کسی سازش کے تحت انہوں نے خان صاحب کو ہٹایا اور رجیم چینج کرا کے جو امپورٹنٹ گورنمنٹ مسلط کی جسے ہم نہیں مانتے، اصل میں یہ لوگ انہوں نے صرف یہ باتیں کی ہیں کہ خان صاحب روس سے تجارت ختم کر دیں، یہ جو امپورٹنٹ لوگوں نے تجارت ختم کر دیں اور چین سے اپنی علیحدگی کر دیں۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ چیری بلاسم نے اگر یہ کام کر دیا چین سے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر بھی لیا نا اور اس نے ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیے ہیں، اور جسے کہ یو اے نے اور سعودی عرب نے ختم کر دیے، ان کے استقبال بھی کسی طریقے سے نہیں کیا، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چین پھر پاکستان سے، چین نے پاکستان کو صاف کر شہباز شریف کو فون کر کے چین کے وزیر خارجہ نے کہ آپ نے امریکہ کی کوئی بات نہیں مانی، اگر آپ نے ان کی بات مان لی تو پھر ہم سے گلہ نہ کرنا کہ سی پیک میں ہمارا یہ منصوبہ ہے وہ منصوبہ ہے، پاکستان کو جو کچھ ہم نے دیا ہے، جو ہمیں وہ دیے چیزیں، ڈیفینس کی چیزیں دی، جو جہاز وغیرہ دیے، وہ ہم آپ کو پھر نہیں دیں گے۔ اور جہاں تک روس کی بات ہے تو روس نے جو کام کیا ہے نا، وہ عمران خان کے حکومت ختم ہونے کے بعد انہوں نے وہ اسٹیپ اٹھائے کہ اب وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہہ کہ اب میں تمہارا بری بستر بن کر میں خود ختم کروں گا۔ تو انشاءاللہ چین اللہ کر نہ کرے پاکستان کی طرف کی سی پیک، چین پاکستان کی طرف ایک بڑا منصوبہ ہے، لوگوں کو جاب ملے گی اور پاکستان کو بہت مشکلات ہوں گی اگر پاکستان سے چین الگ ہو گیا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ پاکستان چین سے الگ ہو، اور جو چین کو پاکستان سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے نا، تو میں آخر میں یہ کہوں گا ان کو کہ اللہ ہی ان سے پوچھے، کیونکہ اللہ ان پر ایسے عذاب نازل کرے، میری یہ بد دعا ہے ان کو کہ جو پاکستان اور چائنا کو الگ کروانا چاہتے ہیں، اللہ ان کے ہاں وہ ایسا عذاب نازل کرے کہ ان کو بچنے کا موقع بھی نہیں ملے، نہ علاج کا موقع ملے، نہ ان کو دوائیاں ملے، نہ ان کو ایک ڈاکٹر بھی ملے۔ سکندر تو خان، اللہ ہی ان کا حامی و ناصر ہے۔ آپ تو اس طرح بددعا دے رہے ہیں جیسے خواتین دیتی ہیں کسی کو، تو اس طرح تو میں آپ کیا اللہ کہوں، ہدایت دے۔ پہلے اور ایک پہلے اور آپ، میں جی امریکہ کو کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کیا ہمارا نعوذ باللہ کوئی خدا ہے، کوئی ہمارا وہ اولیاء اللہ ہے جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم وہ کریں جو آپ کہیں؟ تو میں نے اس لیے اپنے اسٹیٹس بھی اپنے واٹس ایپ پہ یہ رکھا ہے کہ کیا ہم کوئی غلام ہیں آپ کے کہ جو آپ کہیں ہم وہ کر لیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ اگر شہباز شریف نے امریکہ کی آنکھوں میں ڈال کر ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا تو میں سمجھوں گا کہ یہ ایک غیرت مند انسان ہے، اگر اس نے نہیں بولا تو یہ میں غلام سمجھوں گا، کیونکہ یہ تو امریکہ کا غلام ہے، اور کیونکہ شہباز شریف نے خود شاہ سلمان کے کان میں یہ خود کہا ہے کہ تھوڑا سا پیسے دے دے، میرا بیچارہ بڑا بھائی باہر بیٹھا ہوا ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے کچھ بھیجوانا ہے۔ نہ ان کو سودیش سے کچھ قرضہ ملا، نہ دبئی سے کچھ قرضہ ملا، ان کو ہمیشہ ذلت پڑی ہے اور ذلیل ہوئے۔ اور میں آتا ہوں ایک چینل ہے ان کا لفافیوں کا، ایک اور چینل ہے جس کا نام ہے ARY لاہور کے نام سے، جو فیس بک پیج بھی بنا ہے، انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کو ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، بڑے اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں نا کہ ہم PTI والے یہ ہیں وہ ہیں۔ تو میں ان کو کہنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ان کا نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں بعد میں، یہ خود خان صاحب پر پروپیگنڈے کرتے ہیں، کہتے ہیں خان صاحب نے کہاں نماز پڑھی ہے وہ ویڈیو ہمیں بھیج دیں، یہ لوگ اس ویڈیو کو ایڈٹ کر کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں۔ اب ایک خان صاحب کی کرنے کی ویڈیو اس میں خواتین وغیرہ ایک جگہ پہ کھڑی اس پردے پہ ہوتی ہے، انہوں نے ایڈیٹنگ کر کے ان سے وہ پردے بھی اتاروا دیے اور ان کو ایسے کپڑوں میں دکھایا جو جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی ان کو تھوڑی سی اگر شرم نہیں آتی، اس طرح غلط غلط چیزیں شیئر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے فرشتے بچانے کی فرا ان کی پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے، جس میں شروع میں کہا کہ اپنی اہلیہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں۔ اصل میں فرح خان جو ہے وہ بشرا بی بی کی جو ہے وہ دوست ہیں، نہ بشرا بی بی کا بینک اکاؤنٹ ہے نہ فرح خان کا ہے، وہ تو ریئل اسٹیٹ میں ایک اچھا کام کرتی تھی، ان کے اساس ریئل اسٹیٹ کے بزنس ہے، اس میں پیسہ زیادہ کماتے ہیں لوگ، زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب کچھ نہیں ملا فرح خان سے تو انہوں نے ہمیشہ خان صاحب کو ٹارگیٹ کیا، جس طرح جمائمہ کٹائلو سے کچھ نہیں ملا تو ان کا ٹارگیٹ تھا عمران خان کو ٹارگیٹ کرنا، پھر اگر ریحام خان سے بھی کچھ نہیں ملا تو ریحام خان کے ذریعے انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کیا ایک کتاب کے ذریعے، جو کہ الیکشن سے ایک دن پہلے شائع بھی ہوئی۔ اور جمائمہ بی بی کا تو میں اتنا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے خان صاحب کو بچایا، اور اس نے ریحام کو کہا اگر آپ کی بک انگلینڈ میں پبلش ہو گئی تو میں آپ کے خلاف کیس کروں گی، تو انہوں نے وہ کیس بھی کیا اور وہ کیس جیت بھی گئے، اور پھر انہوں نے پھر ریحام نے پھر زلفی بخاری کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کیوں بیٹھا ہوا ہے، تو خان زلفی بخاری نے پر کیس کیا اور وہ جیت بھی گیا، اور 400 ارب اور جانے کا بھی کیس کیا، تو ریحام بھی اب کس 400 ارب روپے مانگے گی اس کو جرمانہ ادا کرنے کی؟ ابھی تک وہ جرمانہ انہوں نے عائد نہیں کیا،
اور پھر یہ مجھے یہ پتا یہ کس منہ سے پارلیمنٹ آئی تھی وہاں پہ، اور پھر کہتی ہے نیازی ڈر گیا کیا نہیں آیا؟ تو میں ایسے کہنا چاہتا ہوں جس بندے نے تمہیں اتنی عزت دی، جس کے نام پہ تم بیٹھتی تھی، نام سن کر لوگوں میں بیٹھتی تھی، لوگوں نے تمہیں اتنا پیار دیا تحریک انصاف کے کارکنوں نے، تم نے اسی بندے کے ساتھ غداری کی۔ کیونکہ خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں لوگوں پر ٹرسٹ کیے زیادہ کرتا ہوں، میری یہ کمزوری کہ میں لوگوں پر ٹرسٹ کر لیتا ہوں، لیکن جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے تو مجھے پھر اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر انہوں نے بشا بی بی پر بھی تنقید کی ریحام نے کہ اس نے یہ خان صاحب سے شادی سے پہلے ملنے آتی تھی، خان صاحب کو وظیفے کراتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ خان صاحب آپ ریحام بی بی کو ڈائیورس دے دیں، الگ ہو جائیں، یہ آپ کو بدنام کرے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی۔ حالانکہ عمران خان نے خود کہا کہ میں بشرا بی بی کے بغیر نہیں رہ سکتا، جب بھی میری پر مشکلات آئی ہیں تو اللہ کے فضل کے بعد بشرا بی بی کی دعاؤں نے مجھے مصیبتوں سے نکالے۔ اگر میں صادق اور امین ہوں تو اس کے بعد اس کی ایک وجہ یہ کہ ایک تو اللہ نے مجھے صادق اور امین ڈکلیئر کیا، اور دوسری یہ کہ میرے ساتھ قوم اور بشرا بی بی کی دعائیں تھیں، جس کی وجہ سے میں صادق اور امین دے رہا ہوں۔ اور جہانگیر ترین کی جہاں تک بات ہے، جس جہانگیر ترین کو یہ کہتے تھے یہ اے ٹی ایم ہے، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس مسئلے سے مل رہے ہیں؟ اون چوندی پر ڈرگس کا الزام لگاتے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، منشیات فروخت کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسی کو پنجاب گورنمنٹ میں اپنی ایک وزارت دے دی انہوں نے۔ تو ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ وہ ایک بات ہے جسے کہتے ہیں مکافات عمل، مطلب جیسا کرو گے ویسا بڑھو گے۔ کل یہ کہتے تھے حمزہ شہباز کا پہلے بیان تھا کہ عمران خان جہانگیر ترین کا جہاز استعمال کرتا ہے، یہ اس کا اے ٹی ایم ہے، تو اس سے اگلے دن دوسری کلپ دکھایا جائے، اس میں یہ خود حمزہ شہباز جہانگیر ترین سے مل رہا ہے، کہتا ہے ترین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے بزدار کو ہٹایا، آپ نے ہماری بہت مدد کی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو میں کہتا ہوں ان کے بیان میں تضاد ہے، پہلے کچھ کہتے ہیں بعد میں مکر جاتے ہیں، تو ان کے بیان میں فرق ہے۔ عطاء تاور نے عثمان ڈار کو ایک لائیو شو میں کہا تھا کہ اگر آپ کی ڈگری میں نے جاہلی ثابت نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ اس کی ڈگری جاہلی ثابت نہیں ہوئی، عثمان ڈار نے وہ ہائی کورٹ میں چیلنج کی، جو ڈگری تھی وہ اصلی ثابت ہوئی، تو انہوں نے اپنا نام نہیں بدلا۔ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر میں نے لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی تو میرا نام بدل دینا۔ اس نے لوڈ شیڈنگ پچھلے سال میں ختم نہیں کی تو اس کا نام لوگوں نے شہباز شریف رکھا، ڈرامہ باز رکھا۔ اب رانا ثناء اللہ کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا جمشید دستی صاحب کا پی ٹی آئی کا، تو اس کو وہاں پر ایک یوتھ پبلک کی عدالت میں، عوام کی عدالت میں کہتی ہے کہ دیکھیں آپ نے تو کہا تھا کہ ہم زرداری کو گھسیٹیں گے، بٹی چوک پہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اگر آپ نے ان کو نہ گھسیٹا تو ہم آپ کو چوک پر لٹکائیں گے۔ تو میں اس نوجوان کو سلام کرتا ہوں کہ اس نے یہ کہا، لیکن پتہ نہیں اس نوجوان کے ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا ہوگا، اس کے کچھ لوگوں نے اس نوجوان کو پکڑا ہوگا، اس کو پر اتنا تشدد کیا ہوگا کہ اس کو وہ لفظ اس کو بلوا دی ہوئی، کیونکہ یہ تو خود قاتل ہے، 400 قتل کیے اس نے۔ عابد شیر علی کباب خود کہتے ہیں کہ یہ بڑا بدماش بندہ پھرتا ہے فیصل آباد میں، اس نے قتل کیے، زمینوں پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، تو یہ کس منہ سے دھمکیاں دیتے ہیں؟ وہ کہتا ہے نواز شریف کا استقبال کسی حج سے کم نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح بات کرتے ہیں مذہب پر، اور خود یہ لوگ مذہب پر بات کرتے ہیں، اور ڈیزل بیچارہ خاموش بیٹھا ہے، ان کو کچھ نہیں کہہ رہا۔ اور جب عمران خان کی تقریر یا کا ناف ہو تو وہ یا کا نستعین سے شروع ہوتا ہے، کہتا ہے اس سے آگے سے کچھ نہیں آتا، کہتا ہے اس سے آگے یہ نہیں بولتا کہ اہدنا الصراط المستقیم انہمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں بولتا، بس صرف یہ کہتا ہے یا کا نعبد و یا کا نستعین۔ تو میں ایسے کہنا چاہتا ہوں کہ کہاں گیا اب تو وہ یہودی کا فتویٰ؟ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ قائدیانی حضرات ہمارے بھائی ہیں، ان کو نو مسلم ڈکلیئر کیا جائے، یہ کہتے ہیں خود بھی یہ لوگ قائدیانی کو مسلم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ قائدیانی غیر مسلم ہے، اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، تو یہ کس منہ سے یہ کہہ رہے ہیں؟ ان کو سکندر شرم نہیں کا آتی کیا؟ جی سکندر کا بریکنگ نیوز ایک آئی ہے، اور آپ کو بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے چلے کہ روسی تیل پر بدترین پابندی عائد کرنے جا رہے ہیں سربراہ یورپی یونین۔ اگر یہ بدترین پابندی لگانے جا رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ روس کے لیے تو اتنا امپورٹنٹ تو شاید ہوگا ہی ہوگا؟ کیا یورپی یونین کے لیے نقصان دہ نہیں؟ وہ سردی میں گیس کے بنا کیسے رہ سکیں گے؟ ان کی عوام برداشت کر یوکرین رہی میں ہے۔ تو اصل میں عوام وہاں پہ جب سے وہ حملے ہوئے ہیں روس میں، تو اس میں تو ان کی عوام کا جتنا نقصان ہوا، جو طلبہ کے جو تعلیمی ادارے انہوں نے تباہ کر دیے، تو انہوں نے تو اللہ ہی جانے کیا ہوگا، لیکن روس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، پابندی نہیں لگانی چاہیے یوکرین پر۔ نہیں، یورپی یونین کے سربراہ نے پابندی لگائی ہے روس پر۔ یورپین یونین نے غلط کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیوٹن شاید عمران خان ہے تو اس کو بھی ڈرا دیں گے، لیکن پیوٹن ڈرنے والا نہیں، پیوٹن ان کا مقابلہ کرے گا ضرور، اور یورپین یونین نے غلط کام کیا ہے۔ انہوں نے تو پہلے عمران خان کو بھی دھمکی دی تھی کہ آپ یوکرین کو سپورٹ کریں، تو عمران خان نے کہا کیا ہم آپ کے غلام ہیں کیا؟ جو آپ کہیں وہ کر دیں۔ اگر
اسی طرح پیوٹن بھی کر دے کہے کہ کیا ہم آپ کے غلام ہیں، جو آپ ہیں وہ ہم کریں. اگر پیوٹن نے بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ دیا نا تو پھر پیوٹن کو بھی وہی دھمکی ملے گی جو امریکہ نے عمران خان کو دی تھی. لیکن عمران خان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں تھا، وہ پیوٹن ان نے کے تو سامنے کہا، بھی ایک پیوٹن نے تو مضبوط جی عمران خان ان کے سامنے ایک مضبوط دیوار کی ایک پہاڑ کی طرح کھڑا ہے اب امریکہ کے سامنے. اور امریکہ چاہے جتنا بھی سے ڈرائے دھمکیاں دے سیکیورٹی تھریٹس سے، لیکن جس وہ قرآن ایک سینگ ہے جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. جب تک عمران خان زندہ ہے وہ ان کا پھر بھی مقابلہ کرے گا. اور پیوٹن کو تو مسلمان تو ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اسے یہ کہنا چاہیے کہ یورپ مسلمانوں یونین کو کی جو منہ توڑ جواب دے. جی مسلمانوں کی جو ہے نا وہ حمایت کرتے ہیں اور مسلمانوں کی مذہب کو کا بھی احترام کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ پاکستانیوں کو بھی جواب دیا کہ پاکستانیوں اگر آپ ڈٹ جائیں، وہی جنرل حمید گل صاحب والی مرحوم والی، کہ اگر آپ ڈٹے رہیں گے تو امریکہ آپ سے بھاگے گا، اگر آپ ڈریں گے تو امریکہ اور ڈبل آپ پر روب جھاڑے گا اور اپنی جاگیردارانہ نظام آپ جنرل پر. حمید گل نے تو یہ بھی کہا تھا نا کہ جو امریکہ سے نہ ڈرے، جو امریکہ کے کو منہ توڑ جواب دے. تو انہوں نے اصل میں عمران خان کو ٹارگٹ کیا، نشانے پہ لگا تھا کیونکہ یہ ایک ایسا جنرل حمید نے کہا تھا کہ میں نے تمام لیڈر سے میں ملا، لیکن جو قابلیت میں نے عمران خان میں دی، جو امریکہ کو منہ توڑ جواب دیا، جو امریکہ کے سامنے جھکا نہیں، تو اس کو کوئی طاقت نہیں خرید سکتی. امریکہ نے تو سب کو خرید لیا ہے، پاکستان میں ان صحافیوں کو خرید لیا اس نے، ہمارے یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ ہم پر مسلط کی، لیکن ایک بندے کو خریدا نہیں ہے جس کا نام خان ہے، جو پہاڑ کی طرح چٹان کی طرح کڑا ہے مضبوطی سے، اور جس کو توڑنے کی یہ لوگ کوشش کریں تو ان کی نہ آنے والی نسلیں بھی اسے نہیں توڑ سکتی. اور وہ ایک اپنی سینگ ہے، وہ ایک شعر ہے کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے اولجھ بیٹھا ہوں، نہ شیر کی دہاڑ سے، نہ تیر کی دہاڑ سے، نہ امریکہ کی دھمکی سے، نہ لندن کی کسی کال سے، میں کرتا ہوں صرف اپنے پروردگار سے. مطلب میں صرف اللہ سے مدد مانگتا ہوں، میں کسی کی دھمکی سے نہیں ڈرتا، نہ کسی لندن کی کوئی ٹیلی فون. مطلب لندن میں الطاف حسین جیسا دہشت گرد بیٹا اس کی کال سے بھی میں نہیں ڈرتا. سکندر خان اور آخر ایم میں کیو ایم کا تو جھنڈا بھی چلایا گیا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ایم کیو ایم کا جھنڈا بھی چلایا گیا ہے کراچی میں کل، کہ سکندر مہاجروں نے چلا کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارا ووٹ کا جو حرمتی کی ہے تو ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. اور عامر لیاقت صاحب کا ایک نیا بیان ہے کہ میں اگلے الیکشن میں پی ٹی آئی سے نہیں لڑوں گا. نہ لڑو، تمہاری جگہ اگر آپ پی ٹی آئی میں اگر کچھ جاتی ہے تو شوق سے جائیں، ہمیں تمہاری پرواہ بھی نہیں. تم نے جس طرح الیکشن تو خان صاحب کی کردار پر الیکشن دھمکیاں تو دی، دور کی خان بات ہے صاحب ان کو کی. ٹارگٹ خان صاحب کو ٹارگٹ کیا، تو میں عامر لیاقت تمہیں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اگلا الیکشن نہیں جیت سکتے. اور تمہیں اتنی ضرورت ہوگی تم جہاں بھی جاؤ گے تو تمہیں لوگ یہ کہیں گے کہ نیم کا پتہ وہ ہے، عامر لیاقت یہ ہے. تو میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا کہ کیا ہے، لیکن وہ آپ سمجھ گئے ہوں کہ کیا لفظ ہے وہ. الیکشن تو دور کی بات ہے، ٹکٹ بھی نہیں ملے گا ایسے بے ضمیر فروش لوٹا. اس کو ٹکٹ بھی نہیں ملے گا اور اس کے حلقے کے لوگ اس کو ووٹ بھی نہیں دیں گے. یہ چاہے جتنی بھی ہتھ کنڈے اپنا لے، اس کو کوئی ووٹ نہیں ملے گا. کہتا ہے میرا صرف ایم این اے کا حیثیت ہے، خان صاحب مجھ سے ملتے نہیں ہے وہ. تو میں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب تمہارے نوکر ہیں کیا کہ تم جب بھی کہو گے تم سے ملیں گے؟ خان صاحب ملک چلائیں گے یا تم جیسے بیوقوف کے ساتھ ملیں گے؟ میرے جیسے کارکن، میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ میں خان صاحب سے ملوں، ان سے فیس ٹو فیس بات کروں، ان کو یہاں پہ لے آؤں آپ کے سامنے اور کہوں کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب، آ جائیں ان سے پوچھیں سوالات. اور ان کے موبائل میں خود ان سے کہوں کہ خان صاحب زوم ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور آپ کو انٹرویو دیں اسی طرح جس طرح میں دے رہا ہوں. تو یہ مجھے لوگ کہتے تھے کہ آپ خان صاحب سے ملیں، آپ دوبارہ کیسے ملیں گے؟ کہہ رہے ہیں میں کہتا تھا کہ میں جب ملا تھا خان صاحب سے تو میں آج سے تقریباً 4 سال پہلے ملا تھا ان سے، 4 سال پہلے. آج سے 4 نہیں، 1 منٹ، میں اگر غلط ہوں نہ غلط نہ ہوں تو آج سے میں تقریباً 4 سال پہلے ملا تھا ان سے. آپ حساب کر لیں 2022 سے نا، 2022 سے 2016 میں ان سے جی ملا تھا. 5 سال ہو گئے ہیں تقریباً اس بات کو، 5 5.5 سال. سال ہو گئے میرے تقریباً ان سے ملاقات میں. تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ کیسے ملیں گے؟ میں نے کہا اب وہ میں نے کل امی سے بھی پوچھا کہ میں خان صاحب سے اگر کسی طریقے سے ملا تو کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وہ اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو وہ تمہیں کیا ٹائم دے گی؟ میں نے کہا اگر کسی سے تعلق بن جائے، کسی ایم پی اے کا نمبر مل جائے اور ان کے ذریعے ملاقات ہو جائے تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا اب بنگالا تو جا سکتا ہوں ان سے ملنے، اب تو ویسے بھی عام طرح کے لوگ ان سے ملنے آتے ہیں ہر روز ملنے، لیکن اگر میں ان سے مل گیا اگر وہ میٹنگ میں مصروف ہے تو پھر مجھے ویٹ کرنا پڑے گا اور پھر وہ کہیں گے کہ سوری آپ کو انتظار کرنا پڑا، یہ وہ اس طرح کہیں گے. تو میں کہوں گا خیر کوئی بات نہیں خان صاحب، میں صرف آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہونے آیا ہوں آپ کی تحریک میں اور آپ کے ساتھ کندھے سے کندھے ملا کر چلوں گا. مجھے کوئی لالچ نہیں. مجھے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو پی ٹی آئی اس لیے پسند ہے کہ آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیں گے آپ کے خاندان والوں کو،
پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں گے، نیشنل اسمبلی کا دے دیں گے. میں نے کہا مجھ میں کوئی لالچ نہیں ہے، میں اگر تحریک میں شامل ہوں یا نہ ہوں میں اپنی آواز بلند کروں گا. میری آواز کو اگر بند کرنے کی کوشش کی گئی تو میرے ساتھ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ میں اسے اپنی آواز پھر بحال کروں گا، اور وہ ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوب. اس سے میری آواز لاکھوں پاکستانیوں تک جو یہاں پر ہیں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب تک میری آواز پہنچ سکتی ہے، اور اس آواز کو دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، سکندر کیونکہ خان میں اپنے خان صاحب کا پیغام جی ہر جگہ پہنچاؤں گا. انشاءاللہ میاں والی کے جلسے کے لیے کل میں ایک پیغام دوں گا میاں والی کے لوگوں کے لیے. انشاءاللہ جہاں جہاں جلسے کریں گے خان صاحب، اسی جلسے کی ڈیٹ کے لیے میں کل 6 تاریخ ہے انشاءاللہ، تو کل میں انشاءاللہ صبح جیسے اٹھوں گا تو میاں والی کے لوگوں کے لیے خصوصی پیغام دوں گا کہ آخر تیار میں ہو جائیں. جی خان آپ کا بیٹا، آپ کی آن، آپ کی شان، آپ کی پہچان، آپ کے بچوں کے لیے نارمل کالج بنانے والا ایک مسیحا آپ کا ایک بیٹا آ رہا ہے آپ کے پاس. تو جتنی ترقی میاوالی میں ایک خاتون خان صاحب نے جاتے وقت میں کال کی تھی، انہوں نے کہا تھا میں نے میاوالی میں پہلی دفعہ اتنی ترقی نہیں دیکھی جتنی آپ کی گورنمنٹ میں ہوئی ہے. تو میاوالی کے لوگوں میں آپ کو آخری پیغام یہی سے دے رہا ہوں، ہم بھی بتا رہا ہوں لیکن کل بھی بتاؤں گا، تیار ہو جائیں. کل خان صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس، آپ کا بیٹا آ رہا ہے، آپ کی آن آ رہا ہے، آپ کی شان آ رہا ہے، آپ کا مستقبل آ رہا ہے. آپ نے جسے کامیاب کرایا تھا 2002 میں، وہی بندہ پھر آپ کے پاس آ رہا ہے. اور انشاءاللہ اس کی آواز پہ لبیک کرو. اور وہ جب اسلام آباد مارچ کی کال دے تو میاں والی سے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں امجد نے